नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 103 आयत 25 टू 28 सूरत अन-निसा। पिछले सबक में भी हम मुहर्रमात और औरतों से मुतल्लिक अहकामात पढ़ रहे थे। इसी तरह गुलाम औरतें भी हमेशा एक मसला ही रही हैं। इसके बारे में आगे आयत में हम जानेंगे, लेकिन इनके बारे में पहले आपको मैं ये बताऊं कि इनकी हकीकत क्या है और इनकी मलकियत का मसला क्या होता है। गुलाम औरतें, लोंडियां जो हैं, गुलाम औरतें वो होती हैं जो जंग में पकड़ी जाएं तो उनको पकड़ने के बाद कोई भी सिपाही जो है उनसे डायरेक्ट जो है ताल्लुक कायम नहीं कर सकता था। पकड़ कर लाकर कहाँ जमा कराते थे? अब हुकूमत के पास। अब हुकूमत उनके बारे में फ़ैसला करती थी कि इसके बदले हमें अपना इलाका जो है वो छुड़ाना है या कोई कैदियों का तबादला करना है, कि जैसे हमने जो आपके पकड़े हैं हम आपको वापस लौटाते हैं और जो आपने हमारे कैदी बनाए हैं, लोग पकड़े हैं, वो हमें लौटा दें। या फिर वो उनको तकसीम कर देती थी। वो तकसीम किस में किया जाता था उन औरतों को? जिन लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया होता था। अब वो जब तकसीम हो जाएंगी, जिन्हें वो दे दी जाएंगी, जिनके वो हाथ में दी जाएंगी, ये देना ऐसा ही है जैसे कोई बाप अपनी बेटी को किसी मर्द के हाथ में देता है। तो जो हुकूमत होती है वो वली होती है उस कैदशुदा औरत की, जिसको वो सुपुर्द करती है उस सिपाही के जिसने जंग में हिस्सा लिया होता है। अब वो उसका मालिक बन जाता है। अब वो मालिक क्या करे? हाँ, उसके साथ बीवी की तरह सलूक रखे या उसको आगे बेच दे या सिर्फ उससे काम ले और उसकी कहीं और शादी कर दे। ये सारी सूरतें हो सकती हैं। पहले शोहर से अब उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। तलाक जो है कैद होते ही उसका जो है वो निकाह ख़त्म हो जाता था। आम जंगों में ये नहीं है, मगर जो जंग इस्लाम की शराइत हैं उनके मुताबिक होती है तो उस सूरत में आज भी ऐसा हो सकता है, मगर फ़िलहाल तो ऐसा इम्कान नहीं है, मगर कानून मौजूद है। क्योंकि उस दौर में तो ये कानून जो था डायरेक्ट जो था अप्लाई हो रहा था। और उसके बाद भी जब ज़रूरत हो तो देखें, एक और सूरत ये भी हो सकती थी कि उन औरतों को मुआशरे में यूं ही छोड़ दिया जाए जिनका कोई शोहर हो, ना वाली वारिस, ना उनका कोई जिम्मेदार ऊपर हो। तो देखें कि उससे मुआशरे में कितनी करप्शन होती। फिर इसी तरह एक ऑप्शन ये भी है कि औरतों को पकड़ा ही ना जाए, चाहे वो जंग में कितना ही फसाद करें। तो ऐसा नहीं, मगर इस्लाम के इस तरीके से जो औरतों को क्या है, प्रोटेक्शन भी मिलती है और एक तरह से उनको घर भी मिलता है। फिर इस्लाम ने गुलामों को आज़ाद करने की भी बहुत अहमियत बताई है। बहुत से गुनाहों के कफ़ारे में गुलामों की आज़ादी रखी गई और फिर उस शख्स को बहुत बुशारत सुनाई गई जो गुलाम औरत को आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, उसे अपनी बीवी बना कर रखे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कैदी औरतों के बारे में इस्लाम ने दिया है। फरमाया, वमल्लम यस्तति मिनकुम तौला, और जो कोई ना तुम में से ताकत रखता हो माल की, यानी जिसके पास माल ना हो, मेहर ना दे सकता हो। अब आप देखें मुसलसल कितनी आयतों से क्या ताकीद की जा रही है औरत को मेहर दिलवाने की, कि अगर किसी के पास निकाह करते वक्त मेहर देने की वुसअत नहीं, या कि हल मुहसनात, कि वो निकाह कर सके आज़ाद औरतों से, खानदानी औरतों से। अगर कोई इसलिए नहीं निकाह कर सकता कि वो साहिब हैसियत नहीं, और ये खानदानी औरतें कौन हैं? अल-मुमिनात, मोमिन औरतें। तो फिर क्या करे? वो किससे निकाह करे? फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, जिनके मालिक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी अपनी लोंडियों से निकाह कर लो। दाएं हाथ मालिक होने का मतलब क्या है? कि वो किसी की मलकियत में हैं, गुलाम औरतें हैं और वो शख्स उनसे खुद जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किए हुए नहीं है,
اصل میں ہماری سوسائٹی میں اب ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، تو ہمارا دماغ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ وہ عورتیں جو غلام ہوتی تھی، جس کی ملکیت میں ہوتی تھی، بعض اوقات وہ خود جو ہے وہ مرد جو ہے ان سے جسمانی تعلق قائم کر لیتے تھے۔ اب اس صورت میں وہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہیں کرے گی، کسی اور سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ بعض اوقات وہ کیا کرتے تھے کہ خود جسمانی تعلق قائم نہیں کرتے تھے، خود مالک رہتے تھے، مگر اس کی شادی کسی اور سے کر دیتے تھے۔ جیسے باپ جو اپنی ایک بیٹی کا مالک ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ اس کی شادی کہیں اور کرتا ہے، اسی طرح ان غلام عورتوں کا مالک بھی ان کی شادی کسی اور سے کروا سکتا تھا، یعنی آقا اپنی لونڈی کا نکاح کسی اور سے کر سکتا تھا، اور ان عورتوں کے مہر بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم آزاد خاندانی عورتیں جن کے مہر بہت زیادہ ہیں ان کا مہر دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کرو، کسی غلام عورت سے شادی کر لو، مگر حلال طریقہ اختیار کرنا ہے۔ بیسیکلی یہاں پر حرام طریقوں سے بچایا جا رہا ہے۔ اور پھر ان غلام عورتوں میں سے بھی من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری لونڈیاں وہ جو ایمان والی ہوں، یعنی ایمان شرط ہے، عیسائی یا یہودی یا کوئی اور نہ ہوگی، مومن غلام جو لونڈی ہوگی وہ۔ اگرچہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پسندیدہ کیا ہے کہ آزاد مومن عورت سے شادی کرو، کیونکہ عربوں میں باندیوں سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح ان کی اولاد کا بھی آگے درجہ کم ہوتا تھا، لہٰذا پسندیدہ کیا ہے کہ صبر کرو۔ مگر اگر تمہیں یہ لگے کہ صبر نہیں کر سکتے، حرام میں پڑ سکتے ہو، تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو۔ اگرچہ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں کون بڑا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہے، لیکن دنیاوی درجوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس خاندانی نام ہے، کسی کا خاندان اور آزادی، اور کوئی غلام ہے اور کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے اور کوئی گھٹیا کی، تو فرق تو پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ اگرچہ اسلام ان چیزوں کو پرموٹ نہیں کرتا، مگر لوگوں میں جو درجے اللہ نے رکھے ہیں وہ درجے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب دیکھیں، بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے، رہن سہن بالکل فرق ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو بالکل ان پڑھ جٹ گنوار لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کلاس سسٹم ہے، جو درجہ بندی معاشرے کے اندر ہے، اس کو اسلام نے آرٹیفیشلی ختم کرنے کو نہیں کہا، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کو کہا، اچھے اخلاق اور اچھا معاملہ کرنے کا کہا، مگر شادی کے وقت یہ بھی دیکھو کہ کتنا نباہ ہو سکتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان کوئی برابری یا کوئی ایسا ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ بالکل کسی ایسے خاندان سے بچی لے آؤ کہ جس کے رہن سہن، طور طریقے اور تمہارے میں اتنا فرق ہو کہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ قدرتی فرق ہیں، سارے درخت ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے پھول ایک جیسے نہیں ہوتے، اور سارے پھلوں کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے ہیں وہ ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی بڑے ہوں۔ وہ جس کا دنیا میں کوئی مقام مرتبہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ آخرت میں بلند مقام پر ہو۔ اس لیے فرمایا واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ کو تمہارے ایمان کا زیادہ پتہ ہے، بعدکم من بعد، بعض تمہارے بعض سے ہیں، چاہے کوئی لونڈی ہے، غلام ہے، وہ سب اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور یہ ساتھ ہی اللہ نے بہترین نصیحت کر کے اس فرق کو مٹانے کی بھی کوشش کی ہے۔ فرمایا فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس نکاح کرو ان سے ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ، جیسے ایک آزاد لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت سے ہوگی، اسی طرح لونڈی سے نکاح
کس کی اجازت سے ہوگا؟ یہ نہیں کہ لونڈی کہیں جا کے خود ہی کسی کے ساتھ کہے کہ میں نکاح کروں گی، نہیں، وہ اپنی رائے کی مالک نہیں ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے اس کے مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم دو ان کو ان کے مہر، ان کو بھی یعنی کہ مہر دو، بالمعروفی، ساتھ بھلے طریقے کے۔ یہاں لونڈی کا بھی مہر دینے کی تاکید کی گئی ہے، اور آزاد عورت کے مہر کی تو کوئی، ہم نے کتنی آیات پیچھے پڑھی ہیں جن میں تاکید ہے۔ اور بھلے طریقے سے یعنی اچھے سے دو، ستا ستا کے نہیں، محسنات، قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی ان عورتوں سے نکاح کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ بھی کسی نکاح یا قید میں آئیں، شرافت کی زندگی بسر کریں۔ لونڈیوں سے بھی زنا کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم وقتی طور پر پیسے دے کر عیاشی بدکاری کرو اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ان سے نکاح کرو اور ان کا مہر بھی دو۔ ولا متحداتی اخدان، اور نہ رکھنے والی چھپے دوست، چھپی دوستیاں نہ کرنے والیاں ہوں، چھپی دوستیوں کی انہیں اجازت نہیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر آدھا ہے محسنات کی نسبت۔ محسنات کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ اگر شادی اور شدہ جو عورت ہے وہ زنا کرے تو اس کی سزا موت ہے، سنسار کرنا ہے، لیکن جو لونڈی ہے اس کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹیٹس کم ہے، اس کی سزا بھی کم ہے، اور اس پر 100 کوڑے نہیں 50 کوڑے ہوں گے۔ نصف ما علی المحسنات، عذاب میں سے آدھا اس میں سے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے، یعنی یہ سب حکم اس کے لیے واضح کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں میں سے آزاد مرد جو ہے، جو زنا سے ڈرتا ہو، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، کوئی آزاد عورت اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ غلام عورت سے شادی کر لے، لیکن نکاح کے وقت تمام شرائط مہر سمیت پوری کرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی انتظار کر لو کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں تو تم آزاد عورت سے پھر نکاح کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا ہے، مہربان ہے، یعنی اللہ نے شفقت کرتے ہوئے تم پر تمہیں رخصت دی ہے۔ تو لونڈیوں سے نکاح کی 3 شرائط ہیں، ایک یہ کہ شوہر مہر نہ دے سکتا ہو آزاد عورت کو تو وہ لونڈی سے نکاح کر لے، دوسرا حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو بھی لونڈی سے نکاح کر لے، اور تیسرا لونڈی مومن ہو، اور یہ عام حالات میں نہیں، اضطراری حالات میں اس کی اجازت ہے۔ یرید اللہ، اللہ پسند کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، یعنی کھول کر واضح کر دے کیا چیز حلال و حرام، جائز اور ناجائز، کرنے نہ کرنے کے کام، وَیَہْدِیَکُمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے تم کو، یعنی رہنمائی کرتا ہے تمہاری کس چیز کی طرف؟ سنن الذین، طریقوں کی طرف، ان لوگوں کے، کن کے؟ من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی پچھلی اقوام جیسے یہود و نصارہ، یعنی ان کے ہاں کیا طریقے پائے جاتے تھے، ان میں سے کون سے پسندیدہ طریقے ہیں، اور وہ بھی اللہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہے تم پر، اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے، لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ان کی رہنمائی کرے، ان کو زندگی کے بہترین طریقے بتائے،
اچھے اور برے کا فرق واضح کر دے، ہر چیز کھول کر بیان کر دے، اور پھر بھی اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دے۔ کیا ہے اللہ کا یہ ارادہ؟ کتنا اچھا ہے! یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم پر واضح کر رہا ہے تاکہ وہ تم پر مہربان ہو، وہ ہمارے لیے زندگی کی راہیں آسان کرے، اور وہ تمہیں خاص اپنی رحمت سے اس علم اور حکمت سے نواز رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے حکمتیں ہیں جو ہم عام انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، اور اپنی کم عقلی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ کے حکموں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے حکموں پر۔ تو اللہ بندوں کے لیے مہربان ہے۔ پھر آگے تکرار ہے، فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی فرمائے تم پر، اپنی رحمت کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، وہ چاہتے ہیں کیا؟ ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ، مائلن عظیمہ، بہت بڑا جھکنا۔ جھکنا کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کو کھو دینا، بیلنس نہ رکھنا۔ اگر ترازو کا ایک پلڑا جھک جائے تو پھر بیلنس نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دونوں پلڑوں کو برابر ہونا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی ہمیں احکامات دی ہیں ان کے اندر ایک عدل ہے، اعتدال ہے۔ سب کو سامنے رکھ کر اللہ نے حکم دیے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کسی پر کوئی پابندی عائد کرتے ہیں یا کسی کو کچھ کرنے کا کہتے ہیں، جیسے دیکھیں والدین کے، اولاد کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے فرائض حقوق بتائے گئے، ان سب کے جو حقوق و فرائض بتائے گئے ان کی بڑی تلقین بھی کی گئی۔ تو جس طرح ہر ایک کو اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی، اسی طرح ہر ایک کے اللہ نے دوسرے پہ حقوق بھی رکھے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں ایک توازن قائم کیا گیا، بیلنس رکھا گیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی۔ لیکن کچھ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں کچھ لوگ؟ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اپنے نفس کی پیروی، بس وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو سوٹ کرے، جو ان کو پسند ہو وہ ہو۔ انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، اور دیکھیں اس کا دل بھی چھوٹا ہے، اور دل میں تنگی بھی ہے، لہٰذا وہ دوسرے کو حق دینا نہیں چاہتا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھی نہیں۔ حالانکہ وہ مومن ہونے کا جو معیار کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ کیونکہ لوگ عدل نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے دور چلے جاؤ، حق سے منحرف ہو جاؤ، یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بھٹک کر بہت دور نکل جاؤ۔ جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہلکا کر دے تم کو۔ کس کو؟ کچھ پابندیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر پابندیاں کم کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں زیادہ بھی پابندیوں میں باندھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بعض معاملات میں دیکھیں تخفیف کر دی، مثلا طہارت دیکھیں، اس کے احکامات دیکھیں۔ کبھی وضو کے لیے کوئی معاملہ ہے، وضو نہیں کر سکتا کوئی تو تیمم کر لو، جہاں وضو کا حکم دیا وہاں تیمم بھی بتا دیا۔ اسی طرح سفر میں قصر نماز ہے، روزہ ہے تو مسافر کے لیے کہ وہ بعد میں رکھ لے، یہ بھی سہولت ہے۔ اسی طرح سے سفر میں ہے تو قصر نماز پڑھ لیں، تھوڑی پڑھ لیں۔ پھر یہ مطلب بہت سارے احکامات ہیں جن میں اللہ نے آسانیاں کی ہیں، اور جہاں دین میں فرائض اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہاں دوسری طرف سہولت بھی پیدا کی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جو تم کر سکتے ہو، وہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن جب تم اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتے ہو تو دراصل اپنے اوپر بوجھ
خود ڈالنے لگتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے پابندی لگائی وہاں اسے قبول کر لیا جائے، اور جہاں اس نے سہولت رکھی ہے، آسانی رخصت دی ہے، وہاں خوشی سے اس رخصت کو لے لیا جائے۔ اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے انسان پر آسانیاں رکھی ہیں۔ کس اعتبار سے ہم کمزور ہیں؟ ہر اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے بعض لوگ کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے بیماری کا معاملہ آتا ہے کہ وہ بالکل ان کی وہ بات جسمانی قوت کی نہیں رہتی۔ اسی طرح بعض لوگ کتنے عقل مند ہوتے ہیں مگر بڑھاپے میں سب کچھ بھولنے لگتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان ہر معاملے میں کمزور ہے۔ غم میں انسان دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے، غصے میں وہ اپنا جو ہے وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، اختیار کھو بیٹھتا ہے، الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ کون سی چیز ہمارے بس میں ہے؟ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر اعتدال رکھا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ عقل، طاقت اور شعور رکھتا ہے۔ خود سے انسان کا کسی چیز پہ کوئی کنٹرول یا کمال نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔